अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, इल्लीगल माइग्रेशन या गैर कानूनी हिजरत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़े मसले के तौर पर सामने आ चुका है। और जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, जब वो मुल्क से बाहर जेल में होते हैं या गैर कानूनी होने की वजह से उन्हें जब डिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो गुनागो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग इन्हीं में से, गैर कानूनी तारकीन वतन में से जो जिला वतन करने वाले, जिला वतन होने वाले गैर कानूनी महाजरीन थे, उन्होंने मुझसे हेल्पलाइन पे रब्ता किया और बहुत सारे जो उनके मसाइल थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, आज उन बहुत सारे सवालों का जवाब जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन मुझसे गाहे बगाहे पूछते रहते हैं हेल्पलाइन के ज़रिए, उनका जवाब देने के लिए, उनके बारे में कुछ कानूनी आगाही देने के लिए, उन मसाइल पे बात करने के लिए आज का जो वीडियो है वो ख़ुसूसी तौर पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर अगर तारकीन वतन की बात की जाए तो यूरोप में जाने वाले तारकीन वतन जो हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। बहुत अगर देखा जाए तो तकरीबन 250 के करीब जो तारकीन वतन थे जो कि यूरोप में फंसे हुए थे, उन्होंने हेल्पलाइन के ज़रिए मुझसे रब्ता किया। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो कानूनी मामलात हैं उनके डिपोर्ट होने के बाद उसके बारे में कुछ कानूनी आगाही चाहिए। तो अगर इन सारी हेल्पलाइन की कॉल्स को मैं कंक्लूड करूँ तो फिर इस नतीजे पर पहुँचती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तारकीन वतन हैं, जो गैर कानूनी महाजर हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं, उनमें यूरोप जाने वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। क्योंकि उनके मुताबिक यूरोप की करेंसी कुछ मज़बूत है और उसके साथ साथ वहाँ सस्ती लेबर की भी ज़रूरत है। और सस्ती लेबर की ज़रूरत होने के बाद उनका ये ख्याल है, यानी कि जो उनको एजेंट्स बताते हैं उसके मुताबिक वो इस चीज़ पे यकीन कर चुके होते हैं कि वहाँ पे वो बहुत जल्दी कानूनी हो जाएंगे। और इस तमाम सिनेरियो में, ख़ुद को सेटल करने के सिनेरियो में, ये जो गैर कानूनी महाजरीन हैं ये अपने जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं इसमें भी तब्दीली कराते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये उसमें अपनी, अगर ये पाकिस्तानी दस्तावेज़ात पर जाएं तो सबसे पहले ये एक 2 नंबर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाते हैं जिसमें इनकी उम्र 18 साल से काफ़ी ज़्यादा कम कर दी जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 18 साल से काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी उम्र कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ माइनर्स को एजेंट्स ये बताते हैं कि माइनर्स की जो वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उनको माइनर होने की बिना पर रेगुलर भी कर दिया जाएगा, नेशनलिटी भी मिल जाएगी, असाइलम भी मिल जाएगा और वो वहाँ काफ़ी जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो तारकीन वतन अपनी चीज़ों में छेड़छाड़ करते हैं, अपने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते हैं, वो है उनका शनाख्ती कार्ड। और उसके बाद जो है वो जो दीगर दस्तावेज़ात हैं वो भी आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले उनका शनाख्ती कार्ड होता है। तो इस तरह जैसे मैंने अभी बताया कि जो ज़्यादातर डिपोर्टीज़ हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनमें 90% के करीब जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ मूव करने वाले हज़रात हैं, जो कि यूरोप जा चुके थे और जिनको ये लगता था कि जो यूरोप है वो उनके लिए बहुत जल्दी असाइलम का ज़रिया बनेगा। वहाँ पे अगर ये इल्लीगल इमिग्रेशन भी हासिल करेंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पे असाइलम हासिल करके वहाँ की शहरियत और कानूनी जो दस्तावेज़ात हैं वो ये हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक बहुत पेनफुल बात है वो ये कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, इनको ये मालूम होता है कि जो सफ़र है वो कितना दुश्वार है
اور جو غیر قانونی ایجنٹس ہیں ان کو یہ ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ، جس سے پاکستان میں بھی یہ کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان میں بھی یہ کچھ نہ کچھ ایک اچھا ذرائع آمدنی جو ہے اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑی محنت اور کوشش کرنے کے بعد یہاں پہ بھی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ان کو یا تو گرینری دکھائی جاتی ہے یا پھر یہ خود بہت زیادہ ولنگ ہوتے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے، یورپ میں سیٹ ہونے کے لیے، ایک لانگ ٹرم جو اپنا کیریئر ہے۔ یہ تمام تارکین وطن جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک مستقل طور پر اپنے جو مسائل کا حل ہے وہ یورپ میں ہی دیکھ رہے تھے، اور اس کے باوجود وہ ایک غیر قانونی امیگریشن کے لیے تیار ہو گئے، اور وہاں پہ جا کے جو سفری مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھے۔ کچھ لوگ ٹینکرز میں کچھ کو بند کر دیا گیا، کچھ کو جو ہے ایک زمینی سفری جو مشکلات ہیں زمینی ان کو سفر کرنا پڑا، اس کے بعد میں ان کو کچھ سمندری سفر کرنا پڑا۔ اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو ان کو موبائل ہے وہ ایجنٹ دیتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں کسی کا رابطہ جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اور آگے جب وہ کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں سگنل آ جائے تو وہاں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہم خیریت سے ہیں، اور ہمارا جو سفر ہے وہ ایک بہت خوشگوار طریقے سے یا پیسفل طریقے سے زندگی کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ سفر کے دوران ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور وہ جہاں وفات پاتے ہیں وہیں پہ ان کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کے باقی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جو کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یورپ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو اتنے بدترین سفر کے بعد اتنی مشکلات کو سامنا کر کے جب یورپ تک جاتے ہیں، اور آگے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو امیگریشن ہے وہ غیر قانونی ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ یہیں پہ جان رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو ہے مجھے جب یہ تمام ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ڈینکی لگا کے گئے، اور ڈینکی لگا کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پہلے سے وہ جانتے تھے کہ وہ غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں۔ اب جب ڈیپورٹیز کو غیر قانونی امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہم یہاں پہ انہیں ڈیپورٹیز کہتے ہیں، تو جب ان سے ان کو جب ریلیز کر دیا جاتا ہے، ان کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اب قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی بیل ہو گئی ہے، یہ 3 چینل سے آتے ہیں جب انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، تو زیادہ تر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ یا کراچی ایئرپورٹ پہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ چند دن گزارنے کے بعد ان کی جب ضمانت ہو جاتی ہے، یعنی کہ تو یہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب یہ ضمانت کے بعد کا بھی کچھ فردر پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو چلان ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا، اور جب چلان عدالت میں پیش ہوگا، کیونکہ یہ اب یہاں پہ ایک مجرم کے طور پر ہیں، یہاں پر یہ ایک ایسے وہ ہیں کہ ان کے اوپر FIR ہے، یہ غیر ملک سے غیر قانونی طور پر ملک سے جانے کے الزام میں، اور بلکہ فیکٹ ہوتا ہے یہ ان کے اوپر FIR ہوئی ہے اور یہ یہاں ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، تو اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی ضمانت ہو گئی ہے ویسے ان کا جو قانونی پروسیجر ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ جو ہیں بالکل ایک مطلب کہیں بھی قانون یا کسی ادارے کے سامنے پیش ہونے کے ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ان کا FIR ہے، ضمانت ہے، اس کے بعد جو چلان ہے وہ ایک عدالت میں پیش ہوتا ہے، زیادہ تر وہ اسلام آباد کی عدالت ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ڈیپورٹیز اسلام آباد میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ اسلام آباد کی عدالت میں آتے ہیں، یہاں سے رہا ہو جاتے ہیں اور پورے ملک میں اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے جاتے ہیں، دور دراز سے، بلوچستان سے، کراچی کے دور دراز علاقوں سے، KPK کے کچھ ایسے علاقوں سے جو کہ بہت سفری طور پر بہت گھنٹوں کا سفر رکھتے ہیں، تو ایسے علاقوں میں جب یہ واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اب دوبارہ
عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جو کورٹس کی میں صورتحال روزانہ دیکھتی ہوں، تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو چالان پہ کیونکہ یہ لوگ پیش نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وکیل ایسا ہوتا ہے کہ جو عدالت میں ان کے بہاف پہ پیش ہو یا ان کو قانونی جو فردر پروسیڈنگ ہے اس کے لیے آگاہ کر سکے، گائیڈ کر سکے، ٹرین کر سکے، تو لا علمی کی بنا پر یہ لوگ چالان میں نہیں آتے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاسپورٹ تو ان کا آلریڈی بلیک لسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ پاسپورٹ جو ہے وہ غلط استعمال کر چکے ہیں، اس کا ایک خاص مدت کے لیے اب ان کا پاسپورٹ بند ہو چکا ہے، بلیک لسٹ ہو چکا ہے۔ لیکن جب یہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتے تو عدالتی اشتہاری ہو جاتے ہیں۔ اب اشتہاری ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ لوگ جو ڈیپورٹیز ہیں، جو مجرمان ہیں، غیر قانونی طور پر ہجرت کرنے والے، جب ان کا پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ بھی بلاک ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آگے سے ان کو پھر سے ہی رہنمائی نہیں ملتی۔ تو ایسے تمام تارکین وطن جو کسی بھی حوالے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی وہ پاکستان آتے ہیں، یہاں پہ وہ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان کی ضمانت ہوتی ہے، تو ضمانت ہونے کے بعد وہ چالان کا بھی ضرور اپنے مد نظر رکھیں، اس میں پیش ہوتے رہیں تاکہ پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کا شناختی کارڈ بلاک نہ ہو اور پاکستان میں وہ مزید کسی مشکل کا شکار نہ ہو، اور اپنا جو چالان ہے وہ جو ہے وہ باقاعدگی سے اٹینڈ ضرور کریں۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے رہنمائی کے لیے آپ مفت قانونی مشاورت کے لیے ہیلپ لائن نمبر 0317999370 پر کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں، 0317999370 پر رابطہ کر کے کسی بھی وقت آپ ڈائریکٹ مجھ سے مفت قانونی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔